सब्सक्राइब कीजिए। बस दो बातें अर्ज करके अपनी बात समेट लूं, दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। मेरे आका के दीवानों, बंदे बन जाओ, पलटो अल्लाह की तरफ, लौटो अल्लाह की तरफ। अभी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सारे निकात ज़हन में आते हैं, लेकिन बस बात दो होगी, बात खत्म होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारी नई नस्ल शराब की तरफ, जुए की तरफ, नाजायज ताल्लुकात की तरफ, औरतों पे बदनजरी की तरफ, बहुत शर्म आती है ये बातें करते हुए, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अब तो हालात ये बन गए कि शादीशुदा औरतें भी मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात की तरफ बढ़ रही हैं। ये सूरतें हाल दुनिया भर में पैदा हुई, और मर्द इतने आवारा निगाह हो गए, जाहिर को तो बदला, अंदर नहीं बदले। और अल्लाह से सुलह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अंदर न बदले। जाहिरी दीन जिस्म पर नाफिज किया हुआ दीन कभी निजात नहीं दे सकता जब तक के दिल पर दीन नाफिज ना हो। बहुत प्यारी सी बात याद आई है, फुज़ैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे। फुज़ैल की तौबा का सबब क्या बना आपको मालूम? ध्यान से सुनना, क्या सबब बना? वो कारी ने आयत पढ़ी, ये तो तौबा थी, जिंदगी बदल गई। सबब क्या बना? दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि फुज़ैल डाकू थे अपने दौर के, लेकिन फुज़ैल डाकू होने के बाद भी कोई औरत सामने से गुजरती थी तो नजरें झुका लेते थे। ये निगाहों का तकद्दुस उनकी तौबा का सबब बन गया। ये निगाहों का क्या, उन किसी औरत पर बदनजरी नहीं की। कोई औरत अगर गुजरती थी तो काफले में कभी उसको लूटते नहीं थे। गोया एहतराम निस्वा की ये अदा फुज़ैल की अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनकी तौबा के लिए जरिए बना दिए। और एक बात वो भी है कि अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा बंदा 40 साल तक के अजान दे काफिर होकर मरा, इसलिए कि उसकी जिंदगी में तकवा तो था, लेकिन एक कमजोरी ये थी कि वो औरता है, मेरे भाई तो किसी की बेटी को बुरी नजर से मत देख। अगर तू किसी की बहन की आबरू बचाना चाहता है, अगर तू अपनी बहन की आबरू बचाना चाहता है तो किसी की बहन को बुरी नजर से मत देख। या एक और बात याद आती है, दरअसल ऐसा ही कुछ होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो बंदे जो निगाहों की हिफाजत करते हैं, उनकी बेटियों को हालात कैसे भी हों, कभी कोई गंदी नजर से देख नहीं सकता। एक शख्स था, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया, उसकी बीवी भी बूढ़ी हो गई। किस्मत की बात थी, 5 बेटियां थी। बड़ी बेटी को बड़ा एहसास था, बेटी बहुत हसास थी। 4 बहनें थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। ये 5वीं थी, बड़ी थी, इसकी भी शादी नहीं हुई थी। बाप मर्ज की वजह से परेशान, जबू हाली का शिकार। चंदा करते हैं तो लोग मदद नहीं करते, दवा के लिए इंतजाम नहीं करते। क्या हुआ फिर? बहुत बड़ा अलमिया ये मेरी कौम का। हम नवाफिल में उलझे हैं, फराइज से आंखें बंद हैं। किसी मरीज का इलाज कर देना जो पड़ोस में तड़प रहा है, ये तुम्हारे फराइज में आता है। और घर आने वालों के गले में 20-20 हार डालना, ये ज्यादा से ज्यादा मुस्तहबात में और मुबाह में आ सकता है। दोनों में क्या फर्क है? मकतूबात शरीफ में शेख मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, नफिल की हैसियत कतरे की है और फर्ज की हैसियत समुंदर की है। जो फर्ज छोड़कर नफिल की तरफ जाए, ऐसा ही है कि जैसे वो समुंदर को छोड़कर कतरे की तरफ जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ मेरी सुन्नी कौम मुझे बख्श दे तो मैं एक जुमला कहकर गुजरना चाहता हूँ, और ना भी माफ करे तो मैं कहीं करके गुजरना चाहता हूँ। बात याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात ध्यान से सुनना और गौर करना कि आज
ہم 1-1 لاکھ روپے کی چادر قبروں پر چڑھا تو رہے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ نفل ہے، مباح ہے، لیکن پڑوس کے اندر ایک بیوہ کی بیٹی، ایک پڑوس کے اندر جو ہے ایک یتیم بچی دوپٹے کے لیے ترس رہی ہے، ہم نے اس کے سر پہ چادر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر، ہم چندے وہاں دیتے ہیں جہاں ہمارے فوٹو بڑے بڑے چھپتے ہیں، ہم وہاں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں جہاں پر ہمارے ناموں کے اعلان ہوتے ہیں۔ سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، ایسے بندے کو اللہ بری اور عبرتناک موت سے بچا لیتا ہے اور اس کی برکتیں اس کے خاندان کی نسلوں تک پہ موجود رہتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے غور کیا آخر علی مرتضی اور سیدہ فاطمہ کے خاندان میں آپ جلدی سے کوئی نہیں دیکھیں گے کہ بگڑا ہوا ہے، اگر کوئی کم عمل والا بھی ہے اس وقت تک موت سے آنکھیں بند نہیں ہوتی، اس وقت تک موت سے آنکھیں بند نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ کسی کی اولاد کے توبہ پر مرنے کی گارنٹی نہیں سوائے علی و فاطمہ کی اولاد کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کے دروازے سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خالی لوٹا، لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ علی و فاطمہ کے دروازے سے کبھی کسی کو خالی لوٹایا گیا ہو۔ اگر کبھی کچھ نہیں رہا تو انگوٹھی اتار کر دی، کبھی مصلی بھیج کر کے دیا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اسی لیے جب کسی کی اولاد حق بولنے کے لیے نہیں آتی تو اس وقت علی و فاطمہ کے لال کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا اعتراف دوستوں کو بھی ہے اور دشمنوں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوستوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی ہے۔ ثبوت کے طور پہ ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو ہمارے مرشدان طریقت کے خاندان ہم بالکرام شریف کی کتاب میں جو تقریباً 300 سال یا 500 سال پہلے لکھی گئی ہے، سید محمد بالکرامی لکھتے ہیں حضرت زین العابدین امام زین العابدین اللہ اکبر امام الائمہ کاشف الغمہ اللہ اکبر سید سجاد سید العابدین زینت العابدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہزادے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ امام باقر سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ بابا ہمیشہ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت زید نے کہا اتنا ظلم ہوا ہے کہ رو نہیں تو کیا کریں، اس لیے کہ ظالموں نے ظلم کیا۔ اس وقت عبد الملک کی اس وقت جو ہے بنو امیہ کے بادشاہوں کی حکومتیں تھی، تو کیا ہوا وہ نمر کے مسلح سے کھینچ لیا تو لوگوں نے کہا حضرات وہ کوئی تاجر تھا پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا۔ اموی بادشاہ نے کہا خدا کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں کھا کے کہہ رہا ہوں کسی بادشاہ میں کسی تاجر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو کھینچ کے پیچھے کرے، وہ فاطمہ کا دودھ ہوگا اور علی کا خون ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، وہ فاطمہ کا دودھ ہوگا یاد اور علی کا خون ہوگا۔ بس وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا وہ کسی اور گھر سے نہیں آیا تھا، وہ علی ابن حسین ابن علی کا بیٹا حضرت زید شہید۔ بات یاد رکھنا، کیوں اولاد بگڑتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سخاوت کی برکتیں نسلوں تک جاتی۔ سخاوت عرض یہ کر رہا تھا نفلوں کو فرضوں کو چھوڑ کر نفل کی طرف جا رہے ہو، دریا کو جب وہ دریا اور سمندر کو چھوڑ کے قطرے کی طرف جا رہے ہو تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں 5 باپ کے لیے کوئی مدد کرتا نہیں، کوئی امداد کرتا نہیں، کوئی ہمارا سب کا انتظام تو کر لیں گے، بہنوں کی شادی کا انتظام تو کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ سج دھج کر سج دھجنے کے کیا انتظام ہو سکتے تھے؟ غربت کی چکی میں پس رہی تھی، بھاری پور ملے گا غریب کے جھوپڑے میں فن سے بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پیار کے سلے میں بے وفائی،
ان سے ایسے پیار کرنے والوں. اور سن لو، فرمایا گیا جب پیار کرنے والوں کی قدر نہیں کرو گے تو دنیا میں تم پیار کے لیے ترس جاؤ گے. جس دن یہ جھلی پڑے ہوئے ماں باپ کے چہرے قبروں میں جائیں گے اس دن تم پیار کے لیے ترس جاؤ گے. خدا کے لیے اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو برباد مت کرو. بہت قیمتی اپنی جوانی، بہت قیمتی اپنی زندگی. اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو. عبداللہ ابن مبارک رات کو آئے، وہ لڑکی بھی آئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کھڑے رہے ٹک ٹکی باندھ کر. حسن میں اتنا مصروف ہو گئے، اذان کی آواز آئی تو عبداللہ ابن مبارک نے سمجھا عشاء کی اذان ہو رہی ہے. کہو عشاء کی اذان. تو جب اذان میں سنا نا صلاۃ خیر من النوم تو دل پر ایک جھٹکا لگا. عشاء کی نہیں، عبداللہ فجر کی ہو رہی. خیال آیا عبداللہ ایک لڑکی کے سامنے پوری رات گزار دی، اگر یہی رات اپنے یار کی بارگاہ میں گزارتا تو تجھے مرتبے کیا ملتے. کہتے ہیں کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو زندگی کو ٹرن دے دیتا ہے، جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. کیا تھا پھر؟ دل میں کچوکا ایک ایسا لگا. مسجد گئے، فجر کی نماز پڑھی، سچی توبہ کی اور ڈھونڈا کون ایسا ملے گا جو میری زندگی کو بدل دے گا. کون ملے گا؟ خوش نصیب تھے، ملا بھی تو وہ جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے. زندگی یوں بدلی کہ وہ عبداللہ جو جوانی میں یوں رات گزارتے تھے، پھر اس عبداللہ کی شان یہ ہو گئی. فقہاء کی محفل میں گئے تو امام الفقہاء کہلائے، صوفیہ کی محفل میں گئے تو شیخ المشائخ کہلائے، محدثین کی محفل میں گئے تو اوریجنل امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. محدثین کی محفل میں گئے تو امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. اللہ اکبر. اور پھر مرتبہ یوں ملا کہ امام اعظم کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. توبہ کے بعد زندگی یوں ہوتی ہے. آؤ سچی توبہ کرو. سنی دعوت اسلامی کا مقصد ایک ہے، نہ یہاں نوٹ، نہ اوٹ، نہ اقتدار، نہ ریاست، نہ سیاست. ایک ہی دھن ہے، میری منزل ہے ان کا آستانہ، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں. اس ہما ہمی کے دور میں، اس تباہی کے دور میں، نوجوانوں کی لٹی ہوئی جوانی کے دور میں سنی دعوت اسلامی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر ماں کی ضرورت ہے، ہر باپ کی ضرورت ہے، ہر بھائی بہن کی ضرورت ہے. گھر کو جنت نشان بنانے والوں آؤ اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے قریب کرو، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سنی دعوت اسلامی کے قریب کرو. کہ آپ کے پاس یہ ثبوت نہیں کہ جس وقت دنیا رنگریلیوں میں ڈوب گئی ہے، سنی دعوت اسلامی نے عروس البلاد ممبئی کے اندر اتنے پروگرامات رکھے کہ الحمدللہ کم سے کم جوان جو ہے عیاشیوں کے اڈوں پہ جانے کی بجائے مائکدہ مصطفیٰ جان رحمت میں آ جائیں اور اپنے دل کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا مدینہ بنا لے. آؤ تحریک سنی دعوت اسلامی کو مضبوط کرو. پتہ نہیں لوگوں کے مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے، عاشق رسول بن جانا اور عاشق رسول بنا دینا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے عناوین کی جان ایک عنوان ہے جسے محبت رسول کہتے ہیں. آؤ پلٹے اپنے آقا کی طرف، آؤ پلٹے اپنے رسول کی طرف، پلٹے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف، تاکہ زندگی میں انقلاب آ جائے، زندگی بدل جائے. عشق رسول کی شمع دلوں میں روشن ہو جائے گی. جہاں بیٹھ جاؤ گے زمانے میں انقلاب پیدا کرو گے. کسی نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، انقلاب قلب والوں نے پیدا کیا، اور وہ بھی وہ قلب والے جن کے دلوں کے اندر عشق رسول تھا. اسی لیے کہ دل وہی دل ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہے. جس میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس دل میں اور جانور کے دل میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جانور کا دل سبقت لے گیا کہ اس میں بھی عشق مصطفیٰ موجود ہے. امام کہتے
کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔